अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज एक बहुत अच्छी प्यारी सी कहानी सुनते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है। सच्ची कहानी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में, एक विलेज में एक बूढ़ा आदमी रहता था अपने बेटे के साथ। वो दोनों आपस में अपने बाप बेटा बहुत मोहब्बत से रहते थे। एक दिन बूढ़े आदमी को किसी काम से जंगल में जाना पड़ा जो उनके घर के पास ही था। वहाँ उसने देखा कि उस जंगल में एक छोटा सा घोड़े का बच्चा बैठा हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा है। बूढ़े आदमी को वो बच्चा बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्यारा सा था और वो अफसरदा सा बैठा हुआ था। बूढ़े ने उसको आसपास से घास जमा करके उसको खिलाने की कोशिश की और को उसको बहुत सारा प्यार किया। तो वो बहुत ही खुश हो गया और उसने मज़े से घास खाई। और जब बूढ़ा आदमी अपने घर वापस आने लगा तो वो घोड़े का बच्चा उसके पीछे पीछे चलता चलता उसके घर तक आ गया। बूढ़े को भी बहुत अच्छा लगा कि उसको अच्छा लग रहा है मेरे साथ मेरा प्यार करना। तो फिर उसने उसको अपने घर के एक हिस्से में बांध दिया और रोज़ाना अब उसका ख्याल करता, उसे सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा घास काट के देता, उसके आसपास की जगह साफ़ सुथरी करता, पानी पिलाता और वो उसका पूरी तरह से ख्याल करने लगा। कुछ सालों के बाद वो घोड़े का बच्चा जो था वो बहुत अच्छा सा एक खूबसूरत सा बड़ा घोड़ा बन गया। और वो बहुत बड़ा हो गया था और बहुत ही खूबसूरत था। जो भी उस घोड़े को देखता, वो देखता वह हैरान रह जाता उसकी खूबसूरती को कि ये कितना ही खूबसूरत घोड़ा है और कितनी बेहतरीन नस्ल का घोड़ा है। आस-पास के लोग उसको आके देखते थे और तारीफ़ करते थे कि तुम्हारा घोड़ा तो बहुत ही खूबसूरत है। बूढ़े आदमी को तो वो उससे बहुत मोहब्बत थी उस घोड़े से, इस वजह से नहीं कि वो खूबसूरत है, बल्कि बस वो उसको उसने जंगल से लेकर आया था, उसको पाला था, उससे मोहब्बत की थी, इस वजह से उसे वो बहुत अच्छा लगता था। एक दफ़ा क्या हुआ कि वहाँ से एक उस इलाके का बहुत ही अमीर आदमी गुज़रा बूढ़े आदमी के घर के पास से। और वहाँ उसने अमीर आदमी ने बहुत ही जो उस इलाके का सबसे अमीर आदमी था, उसने जब उस घोड़े को देखा तो उसको तो वो घोड़ा इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा पसंद आया कि उससे रहा नहीं गया, क्योंकि वो घोड़ों का बहुत शौकीन था और उसने भी अपने पास बहुत सारे घोड़ों की कलेक्शन जमा की हुई थी। जब भी उसे कोई घोड़ा अच्छा लगता था तो वो फ़ौरन ख़रीद लेता था। उसके पास इतने पैसे थे कि वो घोड़े ख़रीद के जमा कर सकता था। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि ये घोड़ा किसका है और इतना खूबसूरत, इतना हसीन घोड़ा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। तो लोगों ने उस बूढ़े आदमी के बारे में बताया कि उसका घोड़ा है और उसको बहुत ही प्यारा है और वो बहुत ही उससे मोहब्बत करता है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। उस अमीर आदमी ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि मैं चाहता हूँ कि ये घोड़ा तुम मुझे बेच दो, क्या तुम इसके कितने पैसे लोगे? मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ। उसने कुछ अमाउंट बताया जो कि काफ़ी ज़्यादा था। तो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि नहीं, मैं इसको बेचना नहीं चाहता, ये बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह है और मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो अमीर आदमी ये समझा कि शायद ये पैसे कुछ कम हैं और ये घोड़ा वाकई बहुत खूबसूरत है और मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ गया है, तो शायद इस वजह से पैसे कम होने की वजह से ये बूढ़ा आदमी मना कर रहा है। तो उसने और ज़्यादा अमाउंट बढ़ा दिया, और ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए। जब बूढ़े ने फिर उसके बावजूद भी मना किया, क्योंकि बूढ़े आदमी को उससे मोहब्बत थी, उस घोड़े से मोहब्बत थी और वो उसको किसी भी कीमत पे बेचना नहीं चाहता था। तो फिर उसने थोड़ा सा जब अमाउंट बढ़ाया तो बूढ़े ने फिर मना किया। तो वो ये कहने लगा, अच्छा तुम बता दो कि तुम्हें कितने में इस घोड़े को बेचना है, तो शायद मेरा अमाउंट ये भी तुम्हारे लिए कम है। तो उसने कहा मुझे बेचना ही नहीं है। बूढ़ा आदमी कहने लगा मुझे ये बेचना ही नहीं है, मुझे ये इससे अपनी बिल्कुल औलाद की तरह मोहब्बत है, तो कोई अपनी औलाद को बेचता तो नहीं है। तो आखिरकार वो अमीर आदमी अफसरदा होके वापस चला गया और उसने कहा कि अच्छा तुम्हें कभी भी बाद में बेचना हो ये घोड़ा तो तुम मुझे ही बताना। उसने कहा अच्छा ठीक है। जब वो चला गया तो
گاؤں کے لوگوں کو، یعنی کہ جو آس پاس وہاں لوگ رہتے تھے گاؤں کے لوگ، وہ آئے فوراً جمع ہو کر اس کے بوڑھے آدمی کے پاس، اور اس سے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں اتنے پیسوں کی آفر ہوئی اس گھوڑے کے بدلے میں اور تم نے اس کو منع کر دیا بیچنے سے. کیا بات کرتے ہو، تمہیں تو یہ گھوڑا فری میں جنگل سے ملا تھا، بیچ دیتے اتنے سارے پیسے آ جاتے کہ تم اس طرح کے اور کئی گھوڑے خرید سکتے تھے. تم تو عجیب ہو، تم نے تو بہت ہی غلط کیا ہے، یہ بہت ہی غلط کیا. بوڑھا آدمی اندر اندر مسکرانے لگا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی گھوڑے کو نہیں بیچنا چاہتا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور مجھے اس کے بدلے میں پیسے نہیں چاہیے. بہرحال لوگ اس کو برا بھلا کہہ کے واپس چلے گئے. کچھ دن کے بعد جب بوڑھا آدمی اس گھوڑے کے لیے گھاس پھوس لے کر اس جگہ پہ گیا جہاں اسے باندھا ہوا تھا گھوڑے کو، تو کیا دیکھتا ہے کہ گھوڑا وہاں سے غائب ہے اور دروازہ اس جگہ کا کھلا ہوا ہے. اس نے بہت ڈھونڈا گھوڑے کو، آس پاس کے شاید باہر نکل کے ٹہل رہا ہوگا، کہیں بھی گھوڑا نظر نہیں آیا. بہرحال بوڑھا آدمی بہت افسردہ ہوا اور آخرکار چپ چاپ ہو کر بیٹھ گیا. جب گاؤں کے لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ فوراً بوڑھے آدمی کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا غضب ہو گیا، تمہارا گھوڑا چلا گیا؟ اب دیکھو، ہم نے تمہیں اس دن سمجھائی تھی یہ بات کہ اتنے سارے پیسے تمہیں اس گھوڑے کے بدلے میں مل رہے تھے اور تم نے وہ آفر منع کر دی. دیکھو اب کیا ہوا، گھوڑا بھی چلا گیا اور تمہیں پیسے بھی نہیں ملے. کتنا برا ہوا تمہارے ساتھ، بہت ہی زیادہ برا ہوا تمہارے ساتھ. بوڑھا آدمی دل ہی دل میں مسکرانے لگا. وہ تھا تو بہت افسردہ اور اس کو بہت گھوڑے کی یاد بھی آ رہی تھی، کیونکہ اس سے وہ واقعی بہت محبت کرتا تھا. لیکن وہ لوگوں کے اس بیہیویئر پہ مسکرا رہا تھا کہ جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بہت ہی برا ہوا تمہارے ساتھ کہ تمہیں پیسے بھی نہیں ملے اور گھوڑا بھی چلا گیا. تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا بھی کیا برا ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے، گھوڑے کو میں لے کر آیا تھا، وہ چلا گیا اور مجھے ویسے بھی نہیں چاہیے تھے، وہ مجھے نہیں ملے. لیکن لوگ اس کو اتنا زیادہ کہ بہت برا ہوا بہت برا ہوا کہہ رہے ہیں. تو یہ اس کے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی بوڑھے آدمی کے کہ ایسا بھی کیا برا ہو گیا ہے. ہاں، یہ بات بری تھی کہ وہ گھوڑا، یہ بات بری یعنی کہ نہیں، بلکہ اب تھوڑی سی اس کے لیے افسردہ تھی، سیڈ سچویشن تھی کہ گھوڑا اب وہاں نہیں تھا جس سے وہ محبت کرتا تھا، جس سے وہ پیار کرتا تھا، اتنا اسے بچپن سے بیبی سے لے کر آیا تھا اور اس کو پال پوس کے بڑا کیا تھا. بہرحال لوگ باتیں بنا کر اور پھر چلے گئے اپنے گھر پہ واپس. کچھ دن کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھا آدمی ایک دن جب صبح سویرے اٹھا تو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے سامنے وہ گھوڑا بھی کھڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسے بہت سارے گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں، تقریباً 21 یعنی کہ 21 کے قریب اسی جیسے گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ سب آ کے اس بوڑھے آدمی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. جب بوڑھا آدمی صبح اپنے گھر سے باہر نکلا تو جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ تو حیران رہ گیا اور اپنے پرانے والے گھوڑے کو دیکھ کر، جس کو وہ پیار کرتا تھا، جس کو اس نے پال پوس کے بڑا کیا تھا، سب سے زیادہ اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوا کہ میرا گھوڑا مجھے واپس مل گیا ہے اور وہ واپس آ گیا ہے میرے پاس. اس کا مطلب ہے وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے. وہ اس کے پاس گیا، اس کو پیار کرنے لگا اور وہ گھوڑا بھی اس سے پیار کرنے لگا. اس طرح اب اس بوڑھے آدمی کے پاس وہ گھوڑا بھی موجود تھا جس کو وہ پال پوس کے، جس کو بڑا کیا تھا اس نے بیبی سے، اور اس کے علاوہ اس جیسے اتنے ہی خوبصورت بہت سارے گھوڑے تھے. جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو وہ فوراً پھر دوبارہ جمع ہو گئے بوڑھے آدمی کے پاس اور کہنے لگے، واہ بھائی، تمہاری تو قسمت کھل گئی، یہ تو بہت ہی زبردست ہو گیا معاملہ کہ ایک نہیں، اب تو تمہارے پاس 21 کے قریب اسی جیسے خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ نسل کے بہترین گھوڑے آ گئے. واہ بھائی، یہ تو بہت ہی زبردست لاٹری نکل آئی تمہاری تو، بہترین. اب بوڑھا آدمی ان لوگوں کی باتیں سن کے پھر دل ہی دل میں مسکرانے لگا کہ ہاں، یہ اچھی بات تو ہے، لیکن یہی لوگ پہلے آ کے
اسی بات میرے گھوڑا جب چلا گیا تھا تو کہہ رہے تھے کہ بہت برا ہو گیا، بہت برا ہو گیا، اور اب یہی لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے مسکرانے لگا اور اس نے اللہ کا دل میں شکر ادا کیا اور لوگوں سے بھی کہا کہ ہاں نہیں واقعی بہت اچھا ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ میرا گھوڑا جسے میں یاد کرتا تھا وہ واپس میرے پاس آ گیا، اس کا مطلب ہے وہ بھی مجھے یاد کرتا تھا۔ تو اس طرح پھر ٹائم گزرنے لگا۔ کچھ دن کے بعد اس بوڑھے کا بیٹا جو تھا وہ ان گھوڑوں کو ٹریننگ دینے لگ کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ سب کے سب جو دوسرے گھوڑے آئے تھے وہ جنگل سے آئے ہوئے تھے اور وہ ان کو بہت ساری چیزیں سکھانا چاہتا تھا۔ اس کو شوق ہو رہا تھا کہ وہ ان کو جمپ کرنا سکھائے، ان کو تیز دوڑنا، کس طرح دوڑنا ہے، کس طرح کوئی ان کے اوپر سواری کرنا چاہے اگر جیسے رائڈنگ وہ کرے تو کس طرح ان کو دوڑنا ہے، جمپ کس طرح کرنی ہے، چھوٹی جمپ، بڑی جمپ یعنی کہ چھلانگیں لگانا، وہ سکھا رہا تھا۔ یہ سب کام کرنے کے دوران ایک دم سے گھوڑے کے اوپر سے اس بوڑھے آدمی کا بیٹا زمین پہ گر گیا، اور وہ اتنی زور سے گرا اور اتنی بری طرح گرا کہ اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور پھر اس کا علاج ہوا۔ جب ٹانگ کی ہڈی کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو اس نے کہا او ہو یہ تو بڑی بری طرح سے ہڈی ٹوٹی ہے، اس پہ پلاسٹر چڑھانا پڑے گا اور کئی مہینوں کے لیے، ہو سکتا ہے کئی لمبے ٹائم کے لیے، یعنی کہ مہینوں سے بھی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، اس کو بیڈ ریسٹ کرنا پڑ جائے اور یہ اپنے ٹانگ کو زیادہ اچھی طریقے سے اتنی جلدی موو نہیں کر سکے گا۔ یہ بوڑھے آدمی کے لیے ظاہر ہے ایک اچھی خبر نہیں تھی، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو بوڑھا آدمی اس اپنے بیٹے کو جب پلاسٹر وغیرہ چڑھوا کے سارا ٹریٹمنٹ کروا کے گھر لے کر آیا تو اس گاؤں کے لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ سب کے سب پھر جمع ہو گئے۔ وہ کہنے لگے او ہو یہ تو بہت ہی برا ہو گیا تمہارے ساتھ، ایک ہی ایک بیٹا تھا تمہارا، اب دیکھو نا اس کی بھی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، پتہ نہیں پوری طرح سے صحیح ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، کب ٹھیک ہوگی، کتنے سال لگ جائیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں۔ تمہارے لیے تو بہت ہی برا معاملہ ہو گیا، اب تمہارے تو گھر میں کوئی تمہارے کاموں کی ہیلپ بھی کرنے والا نہیں ہے، یہ ایک ہی بیٹا تھا تمہاری مدد کر دیتا تھا، اب تمہیں اس کی تیمارداری کرنی پڑے گی، یعنی کہ تمہیں اس کی لک آفٹر کرنی پڑے گی، کیئر کرنی پڑے گی، تو بہت ہی برا ہو گیا تمہارے ساتھ۔ بوڑھا آدمی افسردہ تو تھا اپنے بیٹے کے ٹانگ کی وجہ سے، اس کی جو پرابلم ہوئی تھی، لیکن وہ دل میں یہ سوچنے لگا کہ یہ لوگ پھر اس بات کو اتنا برا کہہ رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے برا ہوا ہے، لیکن اب جو ہونا تھا ہو گیا، اس سے بھی بہت بڑی بڑی بری باتیں ہو سکتی تھیں، یعنی کہ وہ گر کے اس کی آدمی جان سے بھی جا سکتا تھا، اس کا بیٹا یعنی کہ بہت شدید زخمی ہو جاتا کہ جس کی وجہ سے اس کو کوئی اور مسئلہ ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہے، اب کچھ دن تک اس کو ریسٹ کرنا پڑے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال اس نے لوگوں کے آنے کا شکریہ ادا کیا اور پھر لوگ اپنی باتیں بنا کے گھر واپس چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد اس علاقے میں کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ اس پورے ملک میں برابر والے ملک نے حملہ کر دیا، یعنی کہ وہاں کی کچھ فوجوں نے حملہ کر دیا، اور وہاں اس ملک کا جو بادشاہ تھا اس کو بہت ساری بڑی آرمی کی ضرورت پڑی، یعنی کہ اسے بہت سارے ایسے لوگ چاہیے تھے جو کہ جنگ لڑیں، جنگ کے لیے اسے مزید اور لوگوں کی ضرورت تھی، اس کے پاس آرمی تو تھی لیکن اور بھی لوگ چاہیے تھے اس جنگ کے لیے۔ تو اس بادشاہ نے اس علاقے کے یعنی کہ اس ملک کا جو بھی بادشاہ تھا جہاں یہ بوڑھا آدمی رہتا تھا اور جہاں وہ گاؤں تھا، تو اس بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ تم اب یعنی کہ اپنے سپاہیوں کو، اپنی آرمی کے لوگوں کو حکم دیا کہ تم ہر گاؤں، ہر چھوٹے علاقے، ہر بڑے علاقے میں جاؤ اور وہاں جتنے بھی ینگ جوان لوگ ہیں جو کہ بالکل اچھے صحت مند طاقتور لوگ ہیں، ان کو زبردستی ہم لے کر آؤ اور ان کو ٹرینڈ کرو فوری طور پہ، اور ان کو آرمی کے لیے تیار کرو تاکہ وہ جنگ میں حصہ لے سکیں۔ تو
اس طرح وہ بادشاہ کے آدمی گاڑی لے کر آئے اور انہوں نے ہر گھر میں جا کے تلاشی لی کہ جہاں جوان آدمی ہیں، مرد ہیں، بیٹے ہیں جو کہ اس طرح کی صحت تندرستی کے ہیں کہ ان کو ٹرینڈ کیا جائے جلدی سے اور وہ جنگ کے لیے لڑ سکیں، تو ان کو وہ ان کے گھروں سے پکڑ پکڑ کے لے کے گاڑی میں بٹھانا شروع کر دیا انہوں نے، کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا کہ کوئی جنگ کے لیے یعنی کہ ٹریننگ لینے کے لیے آنا چاہے یا نہ آنا چاہے، بس اگر تم یہ دیکھو کہ وہ صحت مند ہے، صحیح ہے، تو اس کو لے کر آؤ، چاہے وہ اپنی پسند سے آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، یعنی کہ زبردستی لے کر آ جاؤ۔ تو سارے ہی گھروں میں، جن گھروں میں لڑکے تھے، جن کے بیٹے تھے، ان سب کو ہی گاڑی میں بٹھایا گیا اور زبردستی ان کو وہ لے گئے ٹرینڈ کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے انہیں جنگ کے میدان میں بھیج دیا جاتا کہ وہ جنگ لڑیں۔ سارے لڑکوں کے ماں باپ جو تھے وہ روتے رہ گئے اور وہ یہ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ہاتھ ملتے رہ گئے کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ وہ اور کچھ نہیں کر سکے، ان کو روک نہیں سکے، کیونکہ بادشاہ کا یہ حکم تھا، اور کوئی بھی بادشاہ کا حکم اگر منع کرتا تو اسے بہت سخت سزا ملنی تھی۔ تو لوگ مجبور تھے اور خاموش رہے، اپنے لوگوں، اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو انہوں نے خدا حافظ کا آنسوؤں کے ساتھ، اور چپ چاپ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ لیکن بوڑھا آدمی یہ سارا منظر دیکھتا رہا اور اس کا بیٹا اپنے ہی گھر میں بستر پہ لیٹا رہا۔ تو جب لوگوں کو کچھ تھوڑی دیر کے بعد یہ خیال آیا کہ ہاں، ہمارے بیٹے تو ہمارے گھروں سے چلے گئے، لیکن وہ بوڑھا آدمی، اس کا بیٹا تو اپنے گھر میں ہی ہے، کیونکہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ اور فوجیوں نے جب جا کے دیکھا وہاں، جو یعنی کہ بادشاہ کے جو بندے تھے وہ اس بوڑھے آدمی کے گھر پہ بھی گئے تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بیٹا، بوڑھے آدمی کا بیٹا جو ہے وہ شدید زخمی ہے، یعنی کہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے نہ وہ ٹریننگ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ جنگ لڑ سکتا ہے، تو اس کو وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور بوڑھے آدمی کو تو انہیں ویسے بھی نہیں لے کے جانا تھا، کیونکہ وہ اتنا کمزور اور اتنا عمر والا تھا کہ تو وہ تو جنگ لڑ نہیں سکتا تھا۔ جب لوگوں کو یہ خیال آیا تو وہ پھر روتے دھوتے بوڑھے آدمی کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے کہ واہ بھائی، تمہارے ساتھ تو بہت ہی اچھا ہو گیا، تمہارے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، کتنا ہی اچھا ہو گیا، اس وجہ سے تمہارا بیٹا تمہارے پاس، تمہارے گھر پہ ہے، اور ہم لوگوں کے بیٹے جو کہ صحت مند تھے، تندرست تھے، اس وجہ سے انہیں زبردستی لے جایا گیا۔ اب معلوم نہیں وہ واپس کب آئیں گے، کس حال میں آئیں گے، ہم ان کو کب مل سکیں گے، کس حال میں دیکھ سکیں گے۔ بوڑھا آدمی دل ہی دل میں ان کا غم سمجھتا تھا، اسی وجہ سے اس نے دل میں یہ سوچا کہ ابھی کچھ، یعنی کہ دل میں وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی کچھ دن پہلے یہ لوگ میرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹنے پہ اتنا افسوس کر رہے تھے، اور اب انہیں یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ اچھا ہوا تمہارے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ورنہ یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا۔ تو اس نے دل میں یہ سوچا کہ ہم لوگوں کو یہ چاہیے ہے کہ ہم ہمیشہ جب بھی کوئی معاملہ ہمارے ساتھ زندگی میں پیش آئے تو ہم اس کو اتنا زیادہ اچھا یا اتنا زیادہ برا نہ سمجھا کریں، بلکہ صرف اتنا ہی سمجھا کریں جتنا وہ معاملہ ہے۔ اور خاص طور پہ برے معاملوں میں، جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، وہ اصل میں برا ہوتا نہیں ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں برا، لیکن کچھ دن کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اوہو، یہ بات تو ہمارے حق میں بہتر ہی تھی، شاید ہمیں اس وقت بری لگ رہی تھی۔ تو یہ اگر بات ہم سوچ لیں اس وقت تو ہمیں کچھ چیزیں بھی بری نہ لگیں، بلکہ ہم ان کو ویسے ہی ایکسیپٹ کر لیں، ویسے ہی مان لیں جیسے کہ وہ ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم اگر یہ بیلیف رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے حق میں ہمارے لیے بہتر ہی کرتا ہے،
تو ہمیں بہت سی چیزوں پہ سکون آ جائے گا اور ہم بہت سی معاملات کو آسانی کے ساتھ حل کر سکیں گے۔ تو یہ بات جب بوڑھے آدمی نے ان لوگوں سے کہی اور انہیں یہ بھی سمجھایا اور انہیں تسلی بھی دی کہ تم لوگ گھبراؤ نہیں، تمہارے بچے گئے تو ہیں جنگ پہ، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے امید ہے کہ وہ خیریت سے واپس آ جائیں گے، تم لوگ افسردہ نہیں ہو۔ تو وہ تسلی جب بوڑھے آدمی نے ان کو دی تو وہ بھی سوچنے لگے ہاں کہتے تو تم بھی ٹھیک ہی ہو کہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، ہر بات میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، آ جائیں گے ہمارے بچے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ لوگ آنسو پوچھتے ہوئے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ تو یہی کی کہانی تھی کہ ہمیں ہر بات کو اسی طرح لینا چاہیے جتنی وہ ہے، اور اس میں پازیٹیو بات ڈھونڈنی چاہیے، بہتری ڈھونڈنی چاہیے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے اس میں ہوتی ہے، چھپی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔